ऑडिसी का बैकग्राउंड ट्रोजन वार्स हैं। अब ट्रोजन वार्स क्यों हुई, इसके पीछे ये कहानी है कि ट्रोजन प्रिंस जिसका नाम पेरिस था वो स्पार्टा जाता है। अब स्पार्टा यूनान का हिस्सा है और ट्रोजन का जो इलाका है वो एजियन सी क्रॉस करके, यानी मौजूदा जो तुर्की का इलाका है, ये वहाँ का इलाका था। जब पेरिस स्पार्टा जाता है तो वो वरगला कर या अगवा करके स्पार्टा का जो किंग है जिसका नाम मेनेलियस होता है, उसकी बीवी यानी हेलेन को वो ले आता है। अब जब ये वाक़या होता है तो यूनान में यूँ समझे एक आग लग जाती है। ज़ाहिरी बात है कि जो बादशाह है उसकी बीवी को एक शहज़ादा ले जाता है तो वो चुप तो नहीं बैठेगा। तो जो स्पार्टा है, स्पार्टा के साथ जो रियासत है उसका नाम माइसीने था और उसका बादशाह एगामेम्नोन था। मेनेलियस एगामेम्नोन को कहता है कि मुझे हेलेन वापस चाहिए और इसके लिए हम ट्रोजन से जंग करेंगे। तो किस्सा मुख्तसर, एगामेम्नोन यूनान के तमाम बादशाहों को और हीरोज़ को इकट्ठा करता है और यूं बाकायदा ट्रोजन्स पर हमला होता है। ये जंग जो है तकरीबन 10 साल चलती है, लेकिन 9 साल तक इसका कोई डिसाइसिव फैसला नहीं होता कि ट्रोजन्स जीतेंगे या यूनानी जीतेंगे। जो होमर की इलियड है वो इस जंग के 10वें साल की कहानी है। जंग को 9 साल गुजर चुके हैं, जो 10वां साल है उसमें जो वाक़यात होते हैं होमर ने उनको बयान किया है। लेकिन इस जंग का फ़ैसला जो है एक टैक्टिकल मूवमेंट से होता है। वो मूवमेंट यूनानियों ने खेली। इस तरह था कि यूनानियों ने बज़ाहिर ये शो किया कि वो जंग हार गए हैं, उन्होंने हार मान ली है और वो एजियन सी छोड़कर वापस समंदर की तरफ चले गए। तो उन्होंने महाज को खाली कर दिया, लेकिन जाते हुए वो एक लकड़ी का घोड़ा वहाँ छोड़ जाते हैं। ट्रोजन्स जो हैं वो फ़तह का जश्न मनाने के लिए बाहर निकलते हैं। वो ये समझते हैं कि यूनानी चले गए और वो जब जाते हैं तो वो लकड़ी का घोड़ा शहर के अंदर लेकर आ जाते हैं। उसका मुहासरा तो यूनानियों ने किया हुआ था, लेकिन वो उसके अंदर दाखिल नहीं हो पा रहे थे, इस वजह से कोई फ़ैसला नहीं हो सकता था। लेकिन जैसे वो लकड़ी का घोड़ा ट्रोजन सिटी में जाता है तो रात को यूनानी फौजी निकल कर ट्रोजन पर हमला करते हैं। तो इस तरह ट्रोजन्स ये जंग हार जाते हैं। जब ये लकड़ी का घोड़ा ट्रोजन्स ला रहे होते हैं तो उस वक्त वहाँ का एक जो बुज़ुर्ग होता है, एक मजहबी रहनुमा होता है, वो समझ जाता है। उसने एक बात की जो कि लैटिन में इसकी एक प्रोवर्ब भी बनी कि यूनानियों पे भरोसा मत करो, बिलखसूस जब वो तोहफे लाएं। उसे शक हो गया था कि ये यूनानियों की चाल है। इसी तरह जो प्रॉफिटस कैसेंड्रा थी, अब उसको भी इल्म हो गया था, क्योंकि उसको अपोलो की तरफ से एक नॉलेज दिया गया था, वो मुस्तकबिल देख सकती थी। लेकिन अपोलो ने उसे कर्ज भी किया था कि तुम मुस्तकबिल देख सकोगी, लेकिन तुम लोगों को बताओगी तो लोग यकीन नहीं करेंगे। तो यही होता है, वो चीखती रहती है कि ये यूनानियों की चाल है, लेकिन ट्रोजन सुनते नहीं हैं। तो वो लकड़ी का घोड़ा अपने शहर में ले आते हैं। तो इस तरह जो जंग जिसका फ़ैसला नहीं हो रहा था, तो ट्रोजन्स वो जंग हार जाते हैं। ये जो जंगी टैक्टिक थी, ये जो टैक्टिकल मूवमेंट थी, इसको जिसने डिज़ाइन किया था उसका नाम ओडिसियस है। और ये वही ओडिसियस है जो कि होमर की ओडिसी का मेन किरदार है। और ये जो फिल्म है दरअसल ओडिसियस के ऊपर ही बनी हुई है, जिसका किरदार मैट डेमन जिसको अदा कर रहे हैं। यूनानी ये जंग तो जीत जाते हैं, लेकिन वो जंग जीतने की खुशी में ऐसी गलती करते हैं जो यूनानी खुदाओं को बहुत ज़्यादा नाराज़ करती है। अब वो ये करते हैं कि जिन लोगों ने मंदिरों के अंदर या जो इबादत गाहें थी उनके अंदर पनाह ली, यूनानियों ने उन्हें भी न छोड़ा, उन्हें भी मार दिया। और जो प्रॉफिटस कैसेंड्रा थी उसका भी रेप किया गया। तो इस तरह की जब हरकतें की यूनानियों ने, तो यूनानी खुदाओं को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने ये फ़ैसला किया कि यूनानियों को अब हमें सज़ा देनी है। और वो सज़ा कैसे दी जाएगी कि जो यूनानी वापस अपने इलाकों में गए, वो अपने इलाकों को आसानी से नहीं पहुँचे। तो दरअसल जो ओडिसी है वो यूनानियों की वापसी की कहानी है या वापसी का सफ़र है। लेकिन ओडिसी का मेन किरदार ओडिसियस है,
تو یہ اوڈیسیس کا واپسی کا سفر بھی ہے۔ تو اب آپ کو ایک بیک گراؤنڈ مل گیا کہ اس بیک گراؤنڈ میں اوڈیسی چل رہی ہے، اور اب اس کا جو مین کردار ہے اس کا کام یہ ہے کہ اس نے اپنے گھر واپس جانا ہے۔ تو اب میں آپ کو پہلے کردار کا تعارف کرواتا ہوں۔ اوڈیسی کا سب سے پہلا کردار اوڈیسیس ہے۔ اوڈیسی کی جو 2017 میں انگلش ٹرانسلیشن ایملی ولسن نے کی ہے، یہ وہی ٹرانسلیشن ہے جس کو کرسٹوفر نولن نے استعمال کیا ہے اپنی فلم کو بنانے کے لیے۔ یہ ٹرانسلیشن بہت حوالوں سے، بہت جہتوں سے بہت زیادہ یونیک ہے، اور اس کی ایک یونیکنیس یہ ہے کہ اس نے ان کرداروں کو جو کہ اوڈیسی کے اندر ہمیں نظر آئیں گے، بجائے کوئی موفوق الفطرت سپر نیچرل ہیروز دکھانے کے ان کو انسان دکھایا ہے۔ ایسے انسان جو اپنے دنیاوی معاملات میں الجھے ہوئے ہیں، بہت سی پریشانیاں ہیں، بہت سی مشکلات ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ زندگی کے ساتھ چل رہے ہیں اور مشکلات سے لڑ رہے ہیں۔ تو اس ٹرانسلیشن سے پہلے جو ہمیں اوڈیسیس کا کردار ملتا ہے اس کے بارے میں یہی ملتا ہے کہ یہ بہت شاطر انسان ہے، ایک ایول جینیس ہے۔ لیکن ایملی ولسن نے اس کی جو ٹرانسلیشن کی ہے، اس کی ٹرانسلیشن میں ہی جو اوڈیسیس کا تعارف ہے اس کو ایک کمپلیکیٹڈ مین کہا ہے، ایک پیچیدہ انسان۔ پیچیدہ انسان کیوں؟ اس کی پیچیدگی جو ہے بظاہر ایک وجہ سے ہے، وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ شاطر ہے، بہت زیادہ ذہین ہے، اور وہ ٹرک کرتا ہے لوگوں کو، کیونکہ وہ جنگی ٹیکٹکس کا بھی ماہر ہے اور لوگوں کو دماغ کو بھی پڑھ لیتا ہے، اور اس کا دماغ جو ہے کبھی رکتا نہیں ہے۔ وہ جس بھی سچویشن میں ہے اس کے دماغ میں یہی چل رہا ہوتا ہے کہ اس وقت میں نے کیا کرنا ہے، یہ جو شخص میرے سامنے کھڑا ہے یہ میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، میں اس مشکل میں پھنس گیا تو کیا کروں گا، میرے ساتھ یہ ہو گیا تو کیا کروں گا۔ آپ کو ویدک اسٹرالوجی میں ایک شیڈو پلانٹ کا ذکر ملتا ہے، راہو۔ تو جو راہو کا کام ہے وہی کام اوڈیسیس کا ہے، یعنی اوڈیسیس کا جو دماغ ہے وہ راہو ہے، وہ ایک لمحے کے لیے نہیں رکتا، اور وہ بہت زیادہ شاطر ہے، اور وہ اپنے مقصد کو اچیو کرنے کے لیے جھوٹ بھی بولے گا، سچ بھی بولے گا، اچھا کام بھی کرے گا، برا کام بھی کرے گا۔ اس کا بنیادی کام یہی ہے کہ اس کے ذہن میں جو مقصد ہے اس میں سے پورا کرنا ہے۔ تو اس لیے وہ ایک بہت زیادہ سوچنے والا چالاک ذہن ہے۔ اس کے ذہن میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ میں نے گھر جانا ہے، اور یہ سفر جو ہے واپسی کا ہی سفر ہے۔ لیکن جب آپ اس کی حرکتیں دیکھیں گے تو اس کی حرکتوں سے یہ نہیں لگتا کہ اس کا گھر جانے کا کوئی موڈ بھی ہے۔ ایک مجبوری ہے، کیونکہ پرانے زمانے میں سفر ہوتا تھا تو وہ کئی آئلینڈز پر رکتے تھے، وہاں سے کھانے کا سامان یا اس طرح کی چیزیں اکٹھی کرنے کے لیے۔ لیکن جس بھی آئلینڈ پر جاتے ہیں، ایک تو خداؤں کی طرف سے ایک قرض ہے کہ یہ بحفاظت پہنچے ہی نہ، ان میں سے بہت سے لوگ مارے جائیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کام اوڈیسیس کرتا ہے وہ اپنے لیے خود مشکلات کھڑی کرتا ہے۔ اب میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب وہ ایک آئلینڈ پر جاتا ہے تو ایک سی نمف جو ہے وہ اوڈیسیس کو روک لیتی ہے، وہ 7 سال تک اسے روکے رکھتی ہے، اور اس کی شرط یہ ہوتی ہے کہ تم مجھ سے شادی کرو اور میں تمہیں امر کر دوں گی، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی اور تم امورٹل ہو جاؤ گے۔ لیکن وہ روزانہ اوڈیسیس جا کر ساحل سمندر پر روتا رہتا ہے کہ مجھے گھر جانا ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ 7 سال تک اس کی یہ کہانی چلتی ہے۔ جب وہ وہاں سے نکلتا ہے اور آگے ایک اور آئلینڈ پر جاتا ہے تو اس کا سامنا جو ہے ایک سائیکلوپس سے ہوتا ہے جس کا نام پولیفیمس تھا۔ پولیفیمس بھی اس مووی میں ایک کردار ہے۔ تو وہاں پر پولیفیمس کے ساتھ اس کا جھگڑا ہوتا ہے، وہ اس کی آنکھ پھوڑ دیتا ہے۔ اب جب وہ یہ کارروائی کرتا ہے تو وہ اپنا نام نہیں بتاتا، وہ اس کو کہتا ہے کہ آئی ایم نو مین۔ یہ اس کی ٹرک ہوتی ہے، کیونکہ جب وہ اس کی آنکھ پھوڑ رہا ہوتا ہے، وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، تو باہر سارے سائیکلوپس اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں تمہیں کیا ہوا؟ تو وہ آگے سے چلاتا ہے نو مین از کلنگ می۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ مطلب یہ اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے، اف نو مین از کلنگ یو دین یو آر الون، تمہارے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، یہ خواب میں باتیں کر رہا ہے، یہ پاگل ہو گیا ہے۔ لیکن یہ اوڈیسیس کا ٹرک ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے جب میں یہ کہوں گا، اس کو اپنا نام نو مین بتاؤں گا تو یہ جب چلائے گا تو لوگ یقین نہیں کریں گے، تو اپنی آئیڈینٹی کو ریویل نہیں کرتا۔ اگلے دن جب وہ جا رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی شپ پر کھڑے ہو کر، اس کو پتہ نہیں کیا ذہن میں آتی ہے
وہ چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی مورٹل آئے اور وہ پوچھے کہ تمہاری آنکھ کس نے پھوڑی ہے تو اسے بتانا تمہاری آنکھ اوڈیسیس نے پھوڑی ہے۔ اب جو پولیفیمس ہے سائیکلوپ، وہ پوسائیڈن کا بیٹا ہے۔ اب پوسائیڈن کون ہے؟ پوسائیڈن وہ ہے جو سمندروں کا بادشاہ ہے، سمندروں کا خدا ہے۔ سمندروں کے اندر جتنی نقل و حرکت ہوتی ہے، جتنی قدرتی آفات آتی ہیں، وہ پوسائیڈن کے حکم سے آتی ہیں۔ اب اس نے جو سفر کرنا ہے وہ سمندر سے سفر کرنا ہے۔ اب اس کی آپ ذہنی حالت کو دیکھیں کہ یہ کیسا بندہ ہے کہ اس نے گھر بھی جانا ہے لیکن اس نے پنگے بھی لینے ہیں، چالاکی بہت زیادہ ہے، یہ اپنے لیے خود مصیبتیں کھڑی کرتا ہے۔ تو آپ کو اوڈیسیس کا ایک ظاہری جو ایک کردار ہے کہ وہ کس طرح کا، ظاہری طور پر کس طرح کا بندہ ہے، آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے اندر کیا کشمکش چل رہی ہے، اب اس کو ذرا سمجھتے ہیں۔ وہ ایک بادشاہ ہے ایتھکا کی ریاست کا، اس کو اپنی ریاست کو چھوڑے ہوئے تقریباً کوئی 10 سال تو وہ جنگ میں گزار چکا، 7 سال اس نے اس آئلینڈ پر گزارے، تو تقریباً اس کو 17 سال ہو چکے ہیں۔ اب اس کے ذہن میں یہ چل رہا ہے کہ میری ریاست کا کیا ہوا، وہاں کوئی نظام سنبھال بھی رہا ہے یا نہیں، کہیں وہ تباہ تو نہیں ہوگی، وہاں کوئی جنگ تو نہیں شروع ہوگی۔ دوسرا یہ کہ وہ ایک شوہر بھی ہے، اس کی بیوی جس کا نام پینیلوپے ہے۔ جب وہ جنگ کے لیے آ رہا تھا تو اس کی شادی کو تقریباً 1 سے 1.5 سال ہوتے ہیں، اور اس کا ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے جس کا نام ٹیلیمیکس ہوتا ہے۔ وہ شیرخوار ہے، یعنی دودھ پیتا بچہ ہے۔ اب جب وہ واپس آ رہا ہے تو اس کے ذہن کے اندر جو کشمکش چل رہی ہے کہ میری ریاست کا کیا ہوا، میری بیوی جس سے وہ بہت پیار کرتا ہے وہ کس حالت میں ہوگی، وہ کیا سوچ رہی ہے، اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، کہیں اس نے یہ تو نہیں سمجھ لیا کہ اوڈیسیس زندہ بھی ہے یا نہیں ہے۔ اور اسی طرح وہ ایک بچہ اس کا جو اب تقریباً 15 سے 20 سال کا ہو چکا ہوگا، وہ کس طرح بڑا ہوا، اس نے میرے بارے میں کیا سنا، وہ مجھے جانتا بھی ہے یا نہیں، اسے لوگوں نے میرے بارے میں کیا بتایا، اس کی ماں نے کیا بتایا۔ تو اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ اوڈیسیس کے اندر یہ کشمکش بھی چل رہی ہے، اور بظاہر وہ ایک اپنی چلاکیاں بھی کر رہا ہے، اور اپنے غصے اور اپنی جلد بازی یا بلنڈر کی وجہ سے اپنے لیے مصیبتیں بھی کھڑی کر رہا ہے، اور ساتھ اس کے اوپر جو خداؤں کی کرس ہے وہ الگ سے ان کے پیچھے ہے، وہ جس جگہ بھی جاتے ہیں کوئی نہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے۔ تو اوڈیسیس جو ہے یہ پرسنالٹی ہے۔ جب آپ فلم دیکھیں گے تو آپ کے ذہن میں اب اوڈیسیس کا یہ اسکیچ سامنے ہوگا، تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ اوڈیسیس جو کام کر رہا ہے، جو اس کے ساتھ چل رہا ہے، یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ اس کا اگلا کردار جو کہ مرکزی کردار ہے وہ اوڈیسیس کی بیوی یعنی پینیلوپے ہے، جو کہ فلم کے اندر این ہیتھوے یہ کردار ادا کر رہی ہے۔ پینیلوپے کا جو کردار ہے وہ، اگر اوڈیسیس ایک شاطر انسان ہے، ایک پیچیدہ انسان ہے، تو پینیلوپے جو ہے وہ بھی ایک پیچیدہ خاتون ہے۔ اب اس کا ظاہری طور پر مسئلہ کیا ہے کہ اوڈیسیس جب جنگ پر جاتا ہے، وہ ابھی واپس نہیں آیا، تو پیچھے یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اوڈیسیس مر گیا ہے، اب وہ واپس نہیں آئے گا۔ تو جو قبائلی سردار ہوتے ہیں جن کو سوٹرز کہتے ہیں، وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پینیلوپے کو اپنا نیا ہسبینڈ چوز کرنا چاہیے، کیونکہ ایک روایت ہے کہ وہ شوہر مر گیا ہے تو اب پینیلوپے کی آگے شادی ہونی چاہیے۔ اب وہ شادی اس لیے نہیں کہ پینیلوپے کا گھر آباد ہو جائے، بلکہ اس لیے کہ جو ایتھکا کا اقتدار ہے، وہاں کی جو حکومت ہے، وہ اسی کے ہاتھ میں آئے گی جو پینیلوپے کے ساتھ شادی کرے گا۔ اب وہ تقریباً 100 افراد ہیں، وہ اکٹھے ہو چکے ہیں، ان کا یہی تقاضا ہے کہ پینیلوپے کی آگے شادی کی جائے، وہ اس لیے کہ وہ اقتدار حاصل کر سکیں۔ اب وہ اوڈیسیس کے گھر میں رہ رہے ہیں، اوڈیسیس کے گھر میں جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، ان کے جو اینیملز ہیں، وہ ان سب کو استعمال کر رہے ہیں، وہ ایک ادھم سا مچایا ہوا ہے۔ اب اس کشمکش میں ایک طرف یہ صورتحال ہے، اور پینیلوپے جو ہے اندر سے ایک کیفیت کا شکار یہ ہو رہی ہے کہ اسے یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کا ہسبینڈ زندہ بھی ہے یا نہیں، اگر وہ زندہ ہے تو کہاں ہے، اگر وہ مر گیا تو لیکن اسے کوئی خبر نہیں ہے۔ تو پینیلوپے جو ہے اس
ڈیلیما کا شکار ہے. وہ ٹال مٹول کرتی رہتی ہے صرف اس لیے کہ کہیں سے اوڈیسیس کی کوئی خبر آ جائے یا اوڈیسیس خود واپس آ جائے تو یہ جو سچویشن ہے وہ اس کو ہینڈل کرے. وہ آئے دن کوئی نہ کوئی بہانہ تراشتی ہے. وہ ایک بہانہ یہ تراشتی ہے کہ میں نے اوڈیسیس کے باپ کا کفن تیار کرنا ہے جو میں اپنے ہاتھ سے بنوں گی. جب میں یہ بن لوں گی تو پھر میں فیصلہ کروں گی میں نے کس سے شادی کرنی ہے. تو اب وہ کرتی یہ ہے کہ وہ دن کو وہ کفن بنتی ہے, رات کو ادھیڑ دیتی ہے, اور یوں کرتے کرتے وہ 3 سال گزار دیتی ہے. 3 سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ہمیں دھوکہ دے رہی تھی. تو اس طرح پینیلوپی ٹیکٹکس کے ساتھ, ایسی چالاکیوں کے ساتھ اپنا صرف وقت پاس کر رہی ہے تاکہ اس مشکل صورتحال سے نکلا جا سکے. کیونکہ یہ ایک ڈیلیما ہے. اگر وہ کسی کے ساتھ شادی کر لیتی ہے تو جو اوڈیسیس کی حکومت ہے ایتھکا کے اندر وہ ساری ختم ہو جائے گی, اور اگر وہ شادی نہیں کرتی اور وہ انکار کر دیتی ہے تو جو وہ ادھم مچا رہے ہیں تو وہ بہت زیادہ ان کو تنگ کریں گے. یہ بھی پاسبل ہے کہ جو اس کا بیٹا ہے ٹیلیماکس وہ اس کو قتل کر دے. اوڈیسی کا نیکسٹ کردار ٹیلیماکس ہے جو کہ اوڈیسیس کا بیٹا ہے. فلم کے اندر یہ کردار ٹام ہالینڈ ادا کر رہے ہیں. اب کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو اوڈیسی ہے وہ در حقیقت وہ ٹیلیماکس کی کہانی ہے. وہ ٹیلیماکس کی کہانی کیوں ہے کہ یہ وہ بچہ ہے جو ابھی دودھ پیتا تھا تو اس کا باپ اسے چھوڑ کر گیا. اب اس کی عمر تقریباً 15 سے 20 سال کے درمیان ہے. اسے نہیں معلوم اس کا باپ کہاں ہے. جب سے اس نے ہوش سنبھالا ہے اس نے اپنے باپ کو دیکھا تک نہیں. اور جو اس کے گھر کے اندر معاملات چل رہے ہیں, اس کی ماں الگ پریشان ہے, اور جو سوٹرز نے وہاں پر ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں وہ ان کو الگ پریشان کر رہے ہیں. جو اصل کشمکش ہے ٹیلیماکس کی وہ بیسیکلی اس کی ایک آئیڈینٹی کا پرابلم ہے. بڑا تو ہو گیا ہے وہ, لیکن یہ ہے کہ جو یونان میں روایت ہوتی تھی کہ بچے جو ہیں بزرگوں کے سائے تلے بڑے ہوتے تھے, وہ ان کو سکھاتے تھے اپنی نارمز, اپنی کسٹمز, سب کچھ جو ہے وہ ان کو سکھاتے تھے, تو اس طرح وہ ایک مرد بنتے تھے. لیکن ٹیلیماکس جو ہے اس کا باپ جو ہے وہ تھا ہی نہیں. وہ بڑا ہو گیا ہے لیکن اسے ابھی جو سوسائٹی کے نارمز ہیں, جو سیاست ہے, جو اس طرح کے معاملات ہیں, اسے اس کا علم ہی نہیں ہے. اب اس کی میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جب وہ اتھینا کے کہنے پر سوٹرز کی مخالفت کرتا ہے, ان سب کو اکٹھا کرتا ہے, تو وہ وہاں پر ایک اسپیچ کرتا ہے. بظاہر وہ ان کو دھمکا رہا ہے, ڈرا رہا ہے کہ تم یہ سب نہیں کر سکتے, یہ زیادتی ہے, لیکن اینڈ میں وہ رو پڑتا ہے. اب دیکھیں کہ 20 سال کا نوجوان جو کہ اس ریاست کا شہزادہ ہے, اس ریاست کے اندر باہر سے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں جو ان کو ڈرا دھمکا رہے ہیں, وہ صرف ان کے ساتھ آرگومنٹ کرتا ہے اور رو پڑتا ہے. وہ اس کی یہ انمیچورٹی ہومر نے شو کی ہے. وہ کس وجہ سے ہے کہ وہ اتنا بڑا ہو گیا ہے لیکن ابھی اس نے اپنے باپ کا سایہ نہیں دیکھا. اس کے باپ نے یا کسی نے اس کو ٹرین نہیں کیا کہ لائف کے اندر تم نے چلنا کیسے, تم نے اپنی آئیڈینٹی بنانی کیسے ہے, تم نے ان معاملات کو ٹیکل کیسے کرنا ہے. تو یہ جو اوڈیسی ہے وہ ٹیلیماکس کی بھی ایک کہانی ہے. نیکسٹ کردار اوڈیسی کا اتھینا ہے. اتھینا کا کردار آپ کو فلم میں بھی یہی نظر آئے گا کہ وہ بیس بدلتی رہتی ہے. کبھی وہ کسی چرواہے کے روپ میں آئے گی, کبھی کسی دوست کے روپ میں, کبھی کسی رشتہ دار کے روپ میں. وہ اوڈیسیس کے پاس بھی جاتی ہے, وہ پینیلوپے کے پاس بھی جائے گی, وہ ٹیلیماکس سے بھی ڈسکشن کرتی ہے. اس پوری فلم میں جو اتھینا کا کردار ہے وہ اوڈیسیس کے ساتھ ہے. وہ چاہتی ہے کہ اوڈیسیس واپس آ جائے. جو وہ آئیلینڈ پر اوڈیسیس پھنسا ہوا تھا تو اسی نے ہی خداؤں سے ریکویسٹ کی تھی کہ اسی نمف سے اس کی جان چھڑائی جائے اور اس کو واپس جانے دیا جائے. اور پھر وہ ایتھیکا بھی جاتی ہے اور ٹیلیماکس کو سمجھاتی ہے. اب دوسرا کردار جو ہے اوڈیسیس کو تو وہ گائیڈ کر رہی ہے اتھینا. جب وہ دیکھتی ہے کہ ٹیلیماکس جو ہے ایک بچہ ہے, اس کے اندر ابھی میچورٹی نہیں آئی, تو وہ ایک باپ کا کردار بھی ادا کرتی نظر آئے گی. اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جب وہ پہلی دفعہ ٹیلیماکس سے ملتی ہے تو وہ اسے یہ کہتی ہے کہ میرے پاس ایک پروفیسی ہے کہ تمہارا باپ زندہ ہے, وہ ایک آئیلینڈ پر پھنسا ہوا ہے, تو وہ جلد واپس آ جائے گا. لیکن جب وہ دیکھتی ہے کہ ٹیلیماکس جو وہ امیچور ہے, وہ اندر سے ڈرا ہوا ہے, تو وہ جاتے ہوئے اپنی بات کو چینج کر دیتی ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ یہ خداؤں کی مرضی ہے
کہ وہ اوڈیسیس کو واپس آنے دیں یا نہ آنے دیں، لیکن تب تک تم ایسے نہ بیٹھو، مرد بنو، بہادر بنو، جاؤ سوٹرز کی مخالفت کرو، ان کو واضح یہ پیغام دو کہ تم جو سب کر رہے ہو یہ غلط ہے اور میں تمہاری مخالفت کروں گا، میں قبیلے کا یا اپنے ریاست کا مرد ہوں، میں یہاں سب کچھ نظام کو سنبھالوں گا۔ تو وہ اس کو انکریج کرتی ہے کہ اپنے باپ کی جگہ لو، تو وہ اس کو ایک رول دیتی ہے، اس کو ایک کردار دیتی ہے کہ اس سے پہلے وہ جو ڈر کے بیٹھا ہوا تھا، اپنے باپ کا انتظار کر رہا تھا، اپنی ماں کی بے بسی دیکھ رہا تھا، تو اتھینا بار بار آتی ہے، اس کو گائیڈ کرتی ہے، اور اتھینا جو سوٹرز ہیں ان کو بھی ڈراتی دھمکاتی ہے کہ تم یہ جو سب کچھ کر رہے ہو تم نہیں کر سکتے۔ تو اتھینا کا کردار یہ ہے کہ وہ اوڈیسیس اور اس کی فیملی جو ہے اس کے اوپر جو مصیبت آ گئی ہے اس میں وہ ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اوڈیسے میں اور بھی بہت سے کچھ کردار ہیں جو کہ بیک گراؤنڈ میں ہیں، جو کہ آپ کو فلم کے اندر نظر آئیں گے، لیکن میں نے آپ کو مرکزی کرداروں کا تعارف کروا دیا ہے اور اوڈیسی کی بیک گراؤنڈ سٹوری بھی بتا دی ہے۔ اب جب آپ اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ اور کرداروں کی ان کشمکش کے ساتھ جب آپ اس فلم کو دیکھیں گے تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ فلم سمجھ بھی آئے گی اور آپ اس کیفیت کو فیل کر سکیں گے جو کہ کرسٹوفر نولن چاہتا ہے کہ لوگ فیل کریں، چونکہ یہ کہانی اس شخص کی ہے جو گھر واپس جانا چاہتا ہے اور اس کو واپس جاتے ہوئے اتنی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ایک ختم ہوتی ہے تو دوسری سر پر آ جاتی ہے۔ 17 جولائی کو یہ فلم ریلیز ہوگی، آپ بھی یہ فلم دیکھیں اور میں بھی یہ فلم آف کورس دیکھوں گا۔ فلم دیکھنے کے بعد میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا جو کہ ایک اس کا فلسافیکل انالیسس ہوگا، کیونکہ آلدو کرسٹوفر نولن جو ہیں وہ بہت بڑے ڈائریکٹر ہیں، بہت بڑے رائٹر ہیں، انہوں نے بہت سی چیزوں کو سامنے رکھ کے، بہت سی ڈیٹیلز کو سامنے رکھ کے اس فلم کو بنایا ہے، کیونکہ ڈیٹیلنگ پر وہ بہت زیادہ کام کرتے ہیں۔ تو میرا انالیسس صرف یہ ہوگا کہ بہت سی چیزیں ہیں جو کہ بیک گراؤنڈ میں چل رہی ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو کہ میں نے اپنی ویڈیو میں بتائی نہیں ہیں، 2-3 تھیمز ہیں جو کہ ایلیڈ میں بھی ہیں اور اوڈیسے میں بھی ہیں، جو کہ گریک لٹریچر کے اندر بھی نظر آتے ہیں، گریک سوسائٹی کا وہ کامن ایک تھیم تھا جو کہ اس اوڈیسی کے اندر بھی بیک گراؤنڈ میں چل رہے ہیں، لیکن میں نے اس کو آپ کے سامنے بیان نہیں کیا چونکہ وہ ان کا کیریکٹر سے ڈائریکٹلی کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ ایک بیک گراؤنڈ کی سٹوری ہے، وہ ایک بنیادی آپ سمجھ لیں ایک بنیادی میسج ہے، ایک بنیادی لیسن ہے جو کہ اکثر موویز ہمیں دیتی ہیں۔ تو جب یہ فلم ہم دیکھ لیں گے تو اس کے بعد جو ہے میں اس کا جب تجزیہ کروں گا تو پھر میں اس پر بات کروں گا کہ کرسٹوفر نولن نے اس کو کس حد تک ریئلٹی میں دکھایا ہے، چونکہ وہ کچھ چیزیں بیک گراؤنڈ میں ہوتی ہیں لیکن ہم ان کو نوٹ نہیں کرتے، تو یہ ڈائریکٹر کا پھر کمال ہوتا ہے، وہ کس طرح ڈیٹیلنگ کے ذریعے کس طرح کیریکٹرز کو پورٹرے کر کے ہمیں وہ بیک گراؤنڈ کے اندر جو چیزیں چل رہی ہیں وہ ریئلائز کروا سکیں۔